शान रमजान, शान रमजान, जाने रमजान, शान रमजान। जिंदगी सब्र से आशना हो गई। स्पीच कंपटीशन, इसका हमने आगाज़ किया इस साल और हम वक्तन फ़वक्तन कभी स्पीच और कभी डिबेट कंपटीशन करते रहेंगे। फैज़ अहमद फैज़ साहब का मशहूर ज़माना शेर, हम परवरिशें लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। और एक तर्ज़ तगाफुल है, सो उनको मुबारक, एक तर्ज़ तमन्ना है, सो हम करते रहेंगे। तो आज ये स्पीच कंपटीशन का उन्वान जुनैद भाई वही है, हम परवरिशें लौहो कलम करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। वैसे इसके लिए सहाफ़ियों को बुलवाना चाहिए था तकरीर करने के लिए। बिलुमूम सहाफ़ी अपने एहतजाज के दौरान ये तो बड़े बड़े इरादों से पर्दा उठना था फिर, और बड़े बड़े लोग बेनकाब होने थे। तो जनाब जजेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इकरार हमारे साथ हैं, आबिद अली उमंग भाई हमारे साथ हैं, और जुनैद जमशेद साहब से भी हम राय लेंगे। और वही रूल्स आप लोगों को पहले बताए भी जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए 2 मिनट पर पहला बजर बजेगा, 2.5 मिनट पर दूसरा बजेगा, जिसके साथ ही आपका माइक भी ऑफ हो जाएगा। और जजेस साहब को ये, जजेस साहिबान को इख्तियार हासिल होगा कि अगर उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा कोई हसास बात या कोई इस तरह की बात हुई है, तो वो पहले तो नेगेटिव मार्किंग तो कर ही सकते हैं अपने तौर पर, लेकिन अगर लगा कि कुछ ज़्यादा हसास बात है तो वो उस वक्त भी तकरीर रोक सकते हैं। आज की पहली हमारी मुकर्रर, आप लोगों की भरपूर तालियों में, मौजू है हम परवरिशें लौहो कलम करते रहेंगे। सुंबल राना साहिबा PCHS गर्ल्स कॉलेज से हमारी आज की पहली मुकर्रर। और सुंबल, आपका वक्त शुरू होता है अब। 16 दिसंबर की खुश्क और सर्द सुबह, नवीद शहादत की किरण ज़मीन का रुख करती है। सुबह का सर्द सूरज ज़मीन के खुदा की बेरहमी के आगे बादलों की ओर छुप जाता है। मोहम्मद उवैस के कानों पर पड़ी उसकी अम्मा की आवाज़ उसकी बंद आँखों की पलकों को खोलकर उसे 16 दिसंबर के दिन के लिए तैयार करती है। नमाज फजर की अदायगी के बाद वो मामूल की सैर को जाता है। वो ये नहीं जानता कि आज की ये सैर उसकी ज़िंदगी की आखिरी सैर होगी। अम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। नहीं बेटा नहीं, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो तारीख में अजीम कैसे कहलाओगे। उवैस ऐसी ही बेचैनी में स्कूल पहुंचता है कि उसका दोस्त करीम उसके कंधे पर हाथ रखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है कि अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। मासूम मुस्कुराहटें आहो बका और चीखों में तब्दील हो जाती हैं। लश्कर से एक सिपाही कमरे में दाखिल होकर मासूमों के अंबार को लहूरंग करता है। हर तरफ मातम बरपा है, गोलियां ही गोलियां चलती हैं। उवैस पीछे मुड़ता है तो करीम का सीना गोलियों से छन्नी दिखाई देता है। मासूम बेबस निगाहें उवैस को कह रही होती हैं कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके। इसी असना में गोली उवैस की टांग को चीरती हुई आगे की तानी पड़ती है। मासूम उवैस गिर जाता है और अपनी उंगलियों के बल पर उस परचम की तरफ बढ़ता है कि जो दुश्मनाने पाकिस्तान के पैरों तले रुंध रहा था। उसने पाकिस्तान का परचम उठाया, अपने सीने से लगाया और गोलियों की बारिश में नहाता हुआ उवैस दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनको ललकारते हुए कहता है कि तुम मेरे पाकिस्तान से इल्म का खात्मा चाहते हो ना, मारो और मारो कि हम मरकर भी परवरिशें लोहो कलम करते रहेंगे। कि हकीकत है कोई भी मार्का हो हक व बातिल का तो प्यासे जीत जाते हैं, समंदर हार जाते हैं। जनाबे वाला इल्म तहजीब का नाम है। तहजीब कहाँ है? अरे आज के माँ बाप औलाद से डर रहे हैं, उस्ताद शागिर्दों से डरे कि कहीं बेइज्जत ना हो जाए। अरे इल्म बराए बसीरत है, इल्म बराए शऊर का नाम है, इल्म बराए बेदारी होता है। ये इल्म जो गलत हुआ है हमें इसकी परवरिश करनी है। मेरे दोस्तों, आज अपने अंदर के उस मुसलमान को, उस इंसान को, उस हिंदू को, उस क्रिश्चियन को बेदार कीजिए जो आपसे ये अहद कर सके कि रिश्ते में कितनी भी मुश्किलें आएंगी हम घबराएंगे नहीं। दुश्मन हमें कितना भी डराए हम डरेंगे नहीं। ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। हम परवरिशें लोहो कलम करते रहेंगे कि वो इल्म के ठेकेदार जो इल्म को बेचते हैं हम उनका खात्मा करेंगे। कभी सर सैयद बनकर, कभी थॉमस मोर बनकर, कभी एंजेला डेविस बनकर, तो कभी विलियम गोल्डिंग बनकर हम परवरिशें लोहो कलम करते रहेंगे। हम परवरिशें लोहो कलम करते रहेंगे। सुंबल राना, पाकिस्तान की हालिया तारीख का अलमनाक तरीन वाक़या 16 दिसंबर APS का वाक़या, उस कॉन्टेक्स्ट में ये इस मौजू पर तकरीर कर रही थी। हमारी अगली मुकर्रर मरियम बतूल साहिबा, आपका ताल्लुक है सेंट लॉरेंस कॉलेज से। बहुत सारी तालियों में जी। बिस्मिल्लाह। जनाबे वाला, आज से कई बरस पहले का वाक़या है कि जब मजदूरों पर जुल्म और सितम के पहाड़
توڑے جا رہے تھے کہ جب محنت کش طبقہ اس دور کے فرعونوں کے مظالم برداشت کر رہا تھا، کہ جب معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، تو ایسے میں ایک شخص اٹھتا ہے، ان مظلوموں کی آواز بنتا ہے، ان مظلوموں کی حمایت کرتا ہے، حق و صداقت کا علم بلند کرتا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں پاکستان کے مشہور شاعر فیض احمد فیض تھے، کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے تم میرے جسم کو پائے زنجیر کر دو، لیکن کبھی بھی میرے خیالات کو، میری سوچ کو پائے زنجیر نہیں کر سکتے۔ میرا قلم حق و صداقت رکھتا ہے اور میں اسی طرح سے پرورش لوح و قلم کرتا رہوں گا۔ جناب والا، اس موضوع کا پہلا حصہ لوح و قلم، اس سے مراد تو علم ہے، معرفت ہے، حق و صداقت سے آشنائی ہے۔ جناب والا، یہ تو مومن کی پہچان ہے، مسلمان قوم کی شناخت ہے، کہ جس کا ایمان ہی لفظ اقرا پر ہے، اور اس کا دوسرا حصہ کرتے رہیں گے اس عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے بھی ہم کسی نمرود کی آگ سے، کسی فرعون کے ظلم سے نہ ڈرے، اس طرح آج بھی ہم علم کی اشاعت کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ جناب والا، پاکستان کی مثال لے لیں کہ جب 16 دسمبر 2014 کو معصوم بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں شہید کر دیا جاتا ہے، ان کی شمع کو بجھانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ بچے پھر اسی تعلیمی ادارے میں جمع ہو کر تعلیم حاصل کر کے دہشت گردوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے بم دھماکے ہمارے عزم کو نہیں پست کر سکتے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ جناب والا، اور میں آگے یہ بتاتی چلوں کہ اس دنیا میں ہمیشہ علم دشمن لوگ علم پھیلانے والوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں انہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہم تمہارے بم دھماکوں کا جواب قلم کی طاقت سے دیں گے، ہم تمہارے ہر طوفان ستم کے سامنے تناور درخت کی طرح کھڑے رہیں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم اپنا سر تو کٹا دیں گے لیکن حق و صداقت اور ان کی ترویج و اشاعت سے پیچھے نہ ہٹیں گے، ہم تمہارے ہر ظلم کا جواب علم سے دیں گے، قلم سے دیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم۔ ماشاءاللہ، زبردست، گریٹ۔ تابانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی سے ہے غیور الحسنین صاحب، اگر میں نام کا صحیح دے رہا ہوں بالکل، غیور الحسنین، تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے، جو کہ ہمارے آج کے سیکنڈ لاسٹ مقرر ہیں۔ موضوع ظاہر ہے وہی، عنوان وہی، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ جناب 50 منٹ، 6 جنوری کی شام 6:50۔ ابراہیم زئی کا علاقہ، ابراہیم زئی کا ہائی اسکول، علی وقار اسکول کے صحن میں اسمبلی کے لیے جمع ہوتے قطار در قطار بچے، آنکھوں میں روشن مستقبل کے خواب، آگے بڑھ جانے کی لگن۔ صدر محترم، ان بچوں میں سے ایک بچہ اسکول کی جانب بڑھتے اس بے حس کے ارادے کو بھانپ لیتا ہے کہ جس نے خود کو مادر علمی کی شناخت کے پیچھے چھپا رکھا ہے، پاک وردی کے پیچھے ناپاک عزائم لیے کھڑا ہے۔ علی وقار وہ بچہ اس بلا قلب سانس لینے والے وجود کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہے، تو وہ جو انسانی لہو کی مہک پر خون پینے آیا تھا کہتا ہے کہ میرا راستہ چھوڑو، مگر علی وقار وطن کا وہ بیٹا اعتزاز ہے جو 500 سے زائد مسکراہٹوں کی حفاظت کی خاطر خود کی جان مادر علمی پہ نچھاور کرتا ہے۔ علی وقار اس کے خون کا گرنے والا قطرہ قطرہ روشنائی بن کر تاریخ کے صفحے پر یہ لکھ دیتا ہے کہ ارے بتا دو ان بزدلوں کو کہ ہم نے علم کے لیے جان دی ہے اور ہم علم کے لیے جان دیتے رہیں گے، ارے ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے، اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے، مگر تم نہ جیے۔ ارے علم نے خونے رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا۔ جناب صدر، ہم مسلمان
ہم پاکستانی قوم پرورش لوح و قلم پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایٹمی طاقت بنا کر اس ملک کی سلامتی کو شان بخشی ہے. علی وقار اسی دھرتی سے 8 سالہ عرفہ کریم آئی ٹی کی دنیا میں کسی ستارے کی مانند ابھر کے سامنے آتی ہے. ہاں علی وقار پرورش لوح و قلم کی خاطر اسی شہر کی سڑکوں پر حکیم سعید شہید کا لہو گرا ہے. ہاں علی وقار علم دوستی قلم دوستی. گفتگو آپ کی شاید تھوڑی سی نامکمل رہی لیکن ضابطے کے مطابق 2 منٹ اور 30 سیکنڈ کے بعد 150 سیکنڈز کے بعد آپ کا وقت بھی ختم اور آپ کا مائک بھی بند کر دیا گیا. جویریہ اختر ہیں کراچی یونیورسٹی سے اور ہمارے آج کے اس سپیچ کمپٹیشن کی آپ آخری مقررہ بھی ہیں. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. صدر علی وقار، آج میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اسکول لینے گئی، لیکن آج اسکول کی بیل کے بجائے میں ایڑیاں اچک اچک کر اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. اور علی وقار آج اندر سے صرف دھماکوں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور باہر ایمبولنس کے سائرن دلوں کو مٹھی میں لے کر دبانے کی کوشش کر رہے تھے. جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اور اپنے لال کی کلاس میں پہنچی تو میں نے وہ قیامت خیز منظر دیکھا. میں نے وہ بکھرے بال دیکھے جنہیں میں نے سنوارا تھا. میں نے وہ اجلا یونیفارم دیکھا جو لہو میں لت پت تھا. وہ چمکتے ہوئے جوتے دیکھے جو خون میں لتھڑے ہوئے تھے. بکھری ہوئی کتابیں اور پھٹے ہوئے بستے دیکھے. لیکن علی وقار آج میں نے جب اپنے پیارے کی شکل دیکھی تو وہ مسکرا رہا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماں رونا مت، ہم نے اپنے وطن کے لیے جان دی ہے، ہم نے اپنے دین کے لیے جان دی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتا ہے یہ ایک قلم توڑ دے گا تو سب ختم ہو جائے گا؟ نہیں علی وقار، پھر میں وہ دن دیکھتی ہوں جب وہ بکھرے بال پھر سنورتے ہیں، جب ان بستوں میں کتابیں واپس جاتی ہیں اور میرے وطن کے عزیز عظیم اور بہادر بچے اس اسکول میں واپس جاتے ہیں. تب میں کہتی ہوں کہ ہاں ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. ہم علم کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھیں گے کیونکہ علی وقار آج یہ بیڑا صرف اساتذہ نے نہیں بلکہ جوانوں نے اٹھا لیا ہے. لوح و قلم کی پرورش کا عزم لیے 2 بہن بھائی اٹھتے ہیں اور ڈیفنس میں سڑک کنارے ایک درسگاہ بناتے ہیں جہاں پہ غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں. علی وقار یہی عزم لیے علیزہ آگے بڑھتی ہے اور غریب لڑکیوں کے لیے سیونگ فیوچر گرلز اسکول بناتی ہے. اور جناب والا یہ خواب اس استاد کے دل میں بھی تھا جو درخت کی چھاؤں تلے علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے تھا. تب میں یہ کہتی ہوں کہ تم کتنی درسگاہیں گراؤ گے، تم کتنے قلم توڑو گے، تم کتنی کتابیں چھینو گے، ہمارے عزم تمہاری سازشوں سے زیادہ بلند ہیں. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے کیونکہ علی وقار آپ کے پاس ابھی 30 سیکنڈز باقی تھے لیکن چلیں چونکہ ہم نے یہی کہا کہ بزر پہلے 2 منٹ کے اختتام پر بچتا ہے جس کے بعد آپ کے پاس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے. اگر ہمارے سارے مقررین ایک لمحے کو ذرا پلیز یہاں پر آ جائیں، اگر آپ لوگ اسٹیج پر آ جائیں پلیز تاکہ پھر یہ ہم فیصلہ سنیں. جنید جمشید صاحب، جب تک یہ ججز اپنا رزلٹ کمپائل کرتے ہیں یور کامنٹس. سر میں ایک پرسنلی ایک بہت بڑا آئیڈیلسٹ ہوں اور 1000 پیسمسٹ مرے ہیں تو میں پیدا ہوا ہوں. اچھا ہاں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسمزم کیا ہوتا ہے. میں تو دن اور رات یہی سوچتا ہوں کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. ان بچوں نے آج ایسا ہے جیسے میرے ایمان کی تجدید کر دی ہے. یہ تو ججز بتائیں گے کہ ٹیکنیکل سارے حوالوں سے ٹیکنیکل یہ. اور میں ان حضرات گرامی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں کہ یہ ہم جیسوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. زبردست. میرے نزدیک چاروں ونرز ہیں. اب ٹیکنیکل سائٹ پہ تو یہ حضرات گرامی جو ہمارے ججز ہیں یہ کریں گے، بٹ ہم تو موٹیویٹ ہو گئے. سر زندہ مقصد حاصل ہو گیا اور وہ یہی ہے ظاہر ہے کہ نئی نسل اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ایک امید بہرحال ان میں جگنی چاہیے اور میرا خیال ہے آج کی تقاریر سے ایسا ہوا. اب ظاہر ہے اس میں چاروں کا کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ ایک ہی حوالے کو کم و بیش سب نے استعمال کیا سانحہ پشاور کو، لیکن ظاہر ہے وہ ہر ایک کا استحقاق ہے، اس میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس کو آپ اوائڈ کر سکتے تھے. بطور مجموعی آج کا مقابلہ ایک اچھا مقابلہ تھا. تنقید کم ہے، تعریف زیادہ ہے. سب کے سب اچھا لڑے. جویریہ نے آخری 30 سیکنڈ کا جو ضیاع کیا وہ
یاد رکھا جائے گا. اچھا اور یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, مثلا وہ کسی بھی وجہ سے وہ ذہن میں نہیں رکھ پائیں گے 30 سیکنڈ باقی ہیں اور اس سے پہلے کے جو مقرر تھے وہ اس 2.5 منٹ میں مکمل نہیں کر پائے, تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کا کتنا ویٹیج ہوتا ہے مارکنگ میں؟ بالکل بالکل بہت, یہی تو دیکھیں آپ کو بہت ساری چیزیں, آپ نے پہنا کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کے آ گئے اور آپ تقریر کرنے, یعنی آپ کا لباس, آپ کی مائک ایڈجسٹمنٹ, یہ یعنی آپ مقرر ہیں تو یہ آپ یہ نہیں قرار دے سکتے کہ جی چونکہ مائک ٹھیک نہیں تھا تو چونکہ ہائٹ کم, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کو مائک کو کیسے رکھنا اور کیسے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانی ہے, اور پھر آپ کی وقت کی ٹائم کی مینجمنٹ, یہ سب چیزیں بہت ایک نقطہ بڑا اہم ہوتا ہے. عابد بھائی میری مائک ذرا سا عابد بھائی کا پلیز, ہینڈ مائک جو ان کے پاس. جی 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 عابد بھائی. میری رائے تو یہ ہے کہ مجھے سب سے اچھا یہ لگا کہ آج جو بچے, پہلے دوسرے بچے کو آپ نے سنا, مجھے خوشی ہے کہ یہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور اگر یہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس اتنی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہے انشاءاللہ. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. غیور کی اسپیچ کو آپ نے کوٹ کیا, آپ نے کہا کہ وہ وائنڈ اپ نہیں ہوا, صرف اس کا فرق اتنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ایک جملہ کہیں نا کہ میں جا رہا, اب آپ آخری سے پتہ چلے گا جا رہا ہوں یا میں جا رہا تھا یا میں جا رہا ہوں گا, تو وہ جو کنکلوژن کا اینڈ ہوتا ہے نا, وہ یہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ آپ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہنے کو تو ایک لفظ ہے صرف, ایک لفظ ہے لیکن تینوں زمانے تبدیل کر دی ہے. اس طرح وہ ایک ٹائم مینجمنٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. باقی دونوں بچوں نے تقریباً صحیح ٹائم پہ لیا تھا. جویریہ, ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے, جس وقت ان کی اسپیچ چل رہی تھی تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے لیے اب ڈیسائیڈ کرنا شاید خاصا مشکل ہوگا, اور 0.5 سے ہوگا, لیکن کوئی بات نہیں, بیسٹ آف لک, زندگی پڑی ہے. لیکن جتنی خوبصورتی کے ساتھ ان چاروں بچوں نے اپنا مطمئن نظر دیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس موضوع کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. نتائج ہمارے سامنے بہرحال, اور جن کا نام ہے وہ اگر پلیز ایک قدم آگے آ جائیں گے تو ہمارے ویورز کو, آڈینس کو, سب کو ذرا پتہ چلے گا. جی, اور میرے خیال میں بہت ساری تالیاں آپ کی یہ بتائیں گی. آج کی دوسری پوزیشن صرف 0.5 کا فرق ہے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے متفقہ فیصلے کے مطابق مریم بطول سینٹ لارنس کالج سے. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے آپ کی. ماشاءاللہ. 0.5 کا فرق رہا, اور 0.5 کا فرق جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. پی ایس ایچ ایس گرلز کالج سے آپ کا تعلق ہے, سنبل رانا. زبردست, پہلی مقررات ہماری آج کی. آپ کو بہت بہت مبارک, آپ نے کوالیفائی کیا ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے, اور ہم اس طریقے سے ہر راؤنڈ سے ایک کنٹیسٹنٹ وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا, اور جو فائنل کا ونر ہوگا اس کے لیے قرشی جامع شیری کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے انہی میں سے سنبل صاحبہ ہو نوز, اور ہمارے جو رنرز اپ ہیں ان کے لیے ہیمانی ہربل, قرشی جامع شیری, میزان آئل اور کیو موبائل کی جانب سے بہت سارے تحفے جو آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. لیکن جس طرح جج صاحبان نے کہا, بطور مجموعی ایک تو یہ کہ بڑی ہمیں پازیٹیو انرجی ملی, اچھی وائبس ملی, موٹیویشن ہوئی ہماری. یہ بیسٹ پارٹ تھا آج کے اس پورے سیگمنٹ کا, اور سب نے اپنی اپنی جگہ بہت اچھا پرفارم کیا. سب کا بہت بہت شکریہ. بھرپور تالیوں میں ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. زندگی صبر سے آشنا ہو گئی. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. وطن کی محبت ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور جہاں ہمارا سلام ہے, ہمارا لاکھوں سلام ہے ان تمام تر سپاہیوں کو کہ جنہوں نے اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی ہے, وہیں ہمارے لاکھوں سلام ہیں ان سب پر بھی, ان سب گمنام سپاہیوں پر بھی کہ جنہوں نے وطن کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان دی ہے. دراصل دونوں نے وطن کی محبت میں ہی اپنی جان دی ہے. بلکہ شاید جو دوسرا سلسلہ ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ افسوسناک ہے, جو دوسری کیٹیگری ہے, کہ جب آپ اس
ذہن کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک محاذ پر جا رہا ہوں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بس یا یہ آسان کام تو ظاہر ہے کسی بھی طریقے سے وہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا ہے آپ کے بھی اور گھر والوں کے بھی، جب کوئی سپاہی جا رہا ہوتا ہے محاذ پر، کہ بس کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سڑک کے کسی کنارے پر کھڑا ہوا ایک آدمی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اور کوئی بدبخت، کوئی، میں کیا الفاظ استعمال کروں، کوئی جانور نما انسان، انسانیت کے نام پر دھبا، کوئی درندہ صفت انسان کسی کی جان لے لیتا ہے. یہ زیادہ بڑی قیامت ہے. گھر والے جو کہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی شام کو گھر واپس آ جائے گا، اور اس کے بعد خبر آئے یا گھر پر لاش آئے، یہ زیادہ بڑی قیامت ہے. اسی طرح سے ہمارے گمنام سپاہی کو لائے ہیں آج آپ اقرار. شکیل احمد اور ان کی صاحبزادیاں، اللہ نے 6 بیٹیوں سے نوازا تھا انہیں. 7 بیٹیوں سے ایک بیٹی کی شادی ہو گئی، اور 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا. اب آپ سوچئے کہ ظاہر ہے اس گھر پر اس وقت کیا گزرا. ایک پیکیج ہے، ہم ان کے گھر گئے، وہ پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی فیملی سے ملواتے ہیں. ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر چند ثانیوں کے لیے ابھرنے والی ایک خبر دیکھتے ہیں. نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکار شہید، اور اگلے ہی لمحے اس خبر کو بھول جاتے ہیں. ہم ایک لہجے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ چند سیکنڈ کے لیے ٹی وی پر آنے والی کوئی خبر نہیں، بلکہ ایک پورے خاندان کے اجڑ جانے کی داستان ہے. فرض کی راہ میں شہادت پانے والوں کے جانے کے بعد نہ جانے کتنی کلائیاں ہمیشہ کے لیے سونی ہو جاتی ہیں. نہ جانے کتنی بیٹیوں کے مہندی رچانے کے خواب زمیں بوس ہو جاتے ہیں. نہ جانے کتنی بہنیں بے آسرا ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے کتنی مائیں اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں سے لپٹ کر روتی ہیں. اور ہم کبھی یہ سب سوچتے ہی نہیں. کراچی میں نہ جانے ایسی کتنی داستانیں ہر گلی، ہر محلے اور ہر علاقے میں بکھری ہوئی ہیں. عائشہ منزل پر ڈیوٹی کے دوران شہید کر دیے جانے والے ٹریفک پولیس اہلکار شکیل احمد کا خاندان بھی ایسے ہی کرب کا شکار ہے. 6 بیٹیاں، بیوہ اور بھائی کو دیوانہ وار محبت کرنے والی بہنیں. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ کل ہم نے جانا ہے قبرستان، تو پھول لیتے آنا. جمعہ کہتے تھے اس کو گھر میں. میں نے کہا جمعہ پھول لیتے آنا، ہم کل قبرستان چلیں گے نا. تو 3 ہٹی جاؤ گے، لیکن اگر گرمی زیادہ ہو تو مت جانا، چاہے مہنگے ملیں ہم ادھر سے ہی لے لیں گے. تو کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. کون جانتا تھا کہ ہاں، میں یہی چھوڑ کے اور خود چلا گیا. دونوں نے جانا تھا، چلا گیا. بہت خیال کرتے تھے ہم لوگوں کا ہر چیز میں. نہیں بیٹا، بھائی نہیں تھا، میرا بیٹا تھا بڑا. وہ بھی میرا بیٹا تھا، میں نے اس کو پالا تھا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اب کیا کر سکتی ہوں، میں بالکل اکیلی ہوں. یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک اس کے بچوں کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، ایسا اللہ پاک لوگوں کے دل میں رحم ڈال دے. ان کی 2 گولیوں نے بیٹا سب کچھ ختم کر دیا. میرا بچہ، میرے میاں ٹی وی میں دیکھ رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اس کا خون صاف کرتی رہی اپنے ہاتھوں سے، لیکن اتنی مشکل سے اتنا خون بنتا ہے. اور میرا بچہ ایسے ہی لیٹا ہوا تھا. میں آپ کا ایسا انتظار کر رہی تھی، بہت مشکل سے یہاں آئی ہوں. بس پھر آپ پیار دے دیں اور دعاؤں میں جو میرا بچہ سلامت رکھیے. بس سمجھیں کہ میں بیٹا ہوں آپ کا، میں بھائی ہوں آپ کا، اور ان بہنوں کا بھائی ہوں. بس جو ہم کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ، کم ساتھ ضرور ہیں آپ کے انشاءاللہ. شکیل احمد اور فرض کی راہ میں شہید کر دیے جانے والے دوسرے اہلکاروں کا خون ہم پر بحیثیت قوم ایک قرض ہے. ہم اپنے لہو سے ارض وطن کو سیراب کرنے والوں کے یتیم بچوں کے مقروض ہیں. آئیے آج اس قرض کا بوجھ کچھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو وسیم، جس طرح ان کی ماؤں جیسی بہن، انہوں نے کہا کہ 2 گولیاں تھیں ان کی اور پورا خاندان ہمارا برباد کر دیا. تو حکومت جو کرے گی سو کرے گی، ادارہ اور محکمہ جو کرے گا سو کرے گا، لیکن یہ جو قرض مجھ پر، جو قرض آپ پر، جو قرض اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اس جانے بیٹھے ہوئے ہر شخص پر ہے، اسے ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے. اور یہ کوئی اس کے لیے کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جس سے کچھ تحقیر، یا یہ ہمارا فرض ہے ہم سب کا. وہ جو بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہے اس قرض کا، اسے کون کون کس طرح سے کم کر سکتا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے. 6 بیٹیاں ہیں، 6 بہنیں ہیں، ایک بیٹے، ایک صاحبزادے، ان کی تعلیم بھی ہے، ظاہر ان کی شادیاں، سارے معاملات. تو میں بس درخواست ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ لہو کا قرض شاید ہم ادا نہیں کر سکتے، جو حصہ وہ ڈال سکتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، اسے ضرور اٹھانی چاہیے. ہم ذرا اگر بات کر سکیں ان کی بیٹیوں سے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ طالحہ. کیسے والد تھے شکیل؟ بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے ہر چیز کا، ہم لوگ کے لیے ہر چیز لاتے تھے، سب کرتے تھے. اور یہ خبر کس طرح سے پہنچی؟ میں گھر بھی آیا تھا، جب میں نے پوچھا کہ ہم سب کے لیے ٹکر ہوتا ہے نا، ایک نیوز ہے، بس آئی اہلکار شہید ہو گئے فلاں واقع، آپ لوگوں تک کس طرح سے یہ خبر پہنچی؟ میں تو جاب پہ تھی اپنی، میری چھوٹی بہن کی کال آئی، اس نے کہا امی کی طبیعت ہماری اکثر خراب رہتی ہے. میں نے کہا شاید امی کو کچھ ہو گیا. اس نے کہا پپا کو کچھ ہو گیا. میں نے کہا شاید گھر آئے ہیں، گھر میں کوئی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا. پھر جب گھر آئی تو پھر پتہ چلا کہ وہ نہیں آیا. اس کے کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں اس کا؟ کس کا گریبان پکڑیں، کس سے جا کے پوچھیں، کس سے سوال کریں، کس کے پاس روئیں، کس نے یہ کیوں کیا؟ یہ سوال آتے ہیں ذہن میں؟ سر سوال آتے ہیں، لیکن اس کا جواب نہیں مل سکتا کبھی. والدہ کو بھی وسیم ان کی بلڈ کینسر ہے، وہ بھی شدید دلیل ہیں، اللہ انہیں صحت دے. کم از کم جو لوگ اسکرین کے اس جانے بیٹھے ہیں دعا ضرور کریں کہ اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ کا نام؟ فائزہ. آپ کا کیا نمبر ہے بہن بھائیوں میں؟ 3rd نمبر پہ ہوں. آپ 3رے نمبر جی. اب گھر کے معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں؟ ابھی تو جو میرے فادر کے جو بھی ان کے تھے اس وقت پاکٹ میں پیسے، اسی سے ہم کر رہے ہیں کام. بہت کنٹرول کرتے ہیں ہر چیز پہ اب تو، کیونکہ ہر چیز وہی کرتے تھے ہمارے. ہم بالکل ان کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے، ان کی ساتھ چلتے تھے بالکل جیسے وہ چلتے تھے. لیکن اب تو بہت ہم کنٹرول کر چلتے ہیں، کیونکہ اب تو کوئی ہے ہی نہیں، صرف ہم ہی ہیں. اور بھائی بھی ہمارا بہت چھوٹا ہے جو صرف اسٹڈی کرتا ہے ابھی. اور وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ گریجویشن سٹارٹ ہونے والی. گریجویشن سٹارٹ. ظاہر ہے ابھی وقت ہے کہ آپ سہارا بنے اپنی والدہ کا، اپنی بہنوں کا. یہ واحد اکلوتے بھائی ہیں؟ جی اکلوتے بھائی ہیں، 7 بہنوں کے. آپ کا نمبر کیا ہے بھائی بہنوں میں؟ لاسٹ. سب سے چھوٹے نا؟ اچھا اوکے. تو ابھی آپ جاب وغیرہ تو کچھ ابھی نہیں پڑھائی کر رہے ہیں؟ اور آپ بیٹا مائک ذرا BA کر رہی ہوں میں. BA کر رہی ہیں ابھی آپ؟ جی. ظاہر ہے یعنی تعلیم ماشاءاللہ سب بچے، اور بڑا اچھا سلجھا ہوا خاندان. جب ہم گئے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، بات کرنے سے بھی ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن بس اللہ جب امتحان لینا چاہے تو پھر وہ ایسی صورتحال سے گزارتا ہے. لیکن اب امتحان جو ہے میرا خیال ہے اس قوم کا ہے کہ ہم کس طرح سے اس قرض کو. ایک کالر ہیں اقرار ذرا ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو، لائن ڈراپ تو نہیں ہوگی؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا، ہم دوبارہ شاید رابطہ دیکھیے گا، دوبارہ رابطہ ہو تو بتائیے گا. جنید بھائی کچھ پتہ نہیں چلا کہ کس نے ذمہ داری لی؟ یہ تو اس شہر کا بڑا المیہ ہے. اس شہر میں پتہ نہیں کتنے پولیس اہلکار، وسیم نے بھی کہا نا کہ خدمت کرتے ہو اپنی ڈیوٹی کے دوران یونیفارم میں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ٹریفک کانسٹیبل، ایک ٹریفک آفیسر، اس کی کس سے دشمنی؟ کسی کا کیا ہوگا؟ ایک پوری ویو چلی تھی حالیہ دنوں میں کہ جس میں بس اس طریقے سے بہت سارے ٹریفک پولیس کانسٹیبل جو بیچارے گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، آندھی میں، بارش میں اپنا کام کرتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، ٹریفک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سادہ سفید یونیفارم. ویسے تو خیر یہ تو خیر الفاظ ہی ہیں کہ میری بہنوں اور میری بچیوں کے، آپ کے والد صاحب کی اور آپ کے بھائی کی جو قربانی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ رائے گاہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. لیکن یہ ہے کہ
یہ میرے لیے ایک بڑے افسوس کی اور ایک جھنجھوڑ کی بات ہے، اور میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، میرا مطلب ہے کہ کیا وہ اس کے بارے میں سٹیپ لے رہے ہیں، ان لوگوں کی فلاح کے لیے کیا کیا گیا ہے، اس ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے لیے. یہ تو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا. بڑا ایک طویل پروسیس ہے. ظاہر ہے اب کوشش تو کی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن کمپنسیٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایک زندگی کو، ایک جان؟ انسان تو نہیں کمپنسیٹ ہو سکتا. بالکل. بس وہ بھی پھر ایک لمبا پروسیس ہے جس کے تحت وہ ظاہر اپنے طور پر کریں گے، لیکن 6 بہنیں ایک ساتھ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی شادیاں، ان کی تعلیم، پھر بھائی بچہ بھی زیر تعلیم ہے. تو وہ میرا خیال ہے وہ تو ایک طے شدہ ایک معاملہ ہوگا، اگر ہوگا بھی، اور وہ جب ہوگا وہ تب ہوگا. لیکن ابھی اس وقت سر دست گھر کس طرح سے چلے گا، ان بچیوں کی تعلیم کس طرح سے جاری رہے گی، ظاہر ہے سب بچیوں کی شادیاں ہونے کو ہیں، ان کا معاملہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، یہ سب چیزیں ہیں جو ہماری اپنی بھی ذمہ داری. رابطہ وہ ہو گیا دوبارہ. وسیم صاحب تھے ہمارے ساتھ فون پہ. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام. وسیم بھائی میں بھی وسیم ہی بات کر رہا ہوں. جناب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ وسیم بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں سر، طارق روڈ سے، پی سی ایچ ایس بلاک 2 سے. اچھا کہیے گا وسیم بھائی. سر میں 1 لاکھ روپے کی ان کو 1 لاکھ روپے کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور منتھلی 20,000 روپے مہینہ ان کو. ارے جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت نوازش. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت. بہت نوازش. بہت شکریہ وسیم بھائی، بڑی نوازش. اچھا ایک کام اور بھی کر لیتے ہیں کہ ایک کسی بہن کی تعلیم کی ذمہ داری جو ہے وہ میں اگر اٹھانا چاہوں تو آپ یعنی بی اے جس طرح سے ماشاء اللہ کر رہی ہیں، آپ دل لگا کے کھل کے پڑھیے. آپ کے جو اخراجات ہیں، جو کتابیں ہیں، بہن جب میں نے کہا ہے تو اس حیثیت سے کیا بات ہے اقرار. ٹھیک ہے جی. اور باقی انشاءاللہ ہم دونوں مل کر دیکھ لیتے ہیں کہ بالکل دیکھ لیتے ہیں. میں اور وسیم ڈسکس کر لیں گے جو ان کے کہ جو بھی جو ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہو جو جیسے ان کو سوٹ کرے گا انشاءاللہ. میرے خیال کالز تو آ رہی ہیں. ہم ذرا اگر ایک دوسرا جو معاملہ ہے ہمارے ساتھ یہ موجود بھی ہیں، ذرا وقت بھی مل جائے گا لوگوں کو کال کرنے کا. اور بالکل ٹھیک ہے. میں اسے بھی اناؤنسمنٹ کر دوں. سعدیہ صاحبہ ایک اور انہوں نے بھی 1 لاکھ روپے اپنے طور پہ دینے کا اعلان کیا. میں بہت میں شکر گزار ہوں. اور یہ مطلب مجھے دیکھیے یہ کہتے ہوئے مطلب میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یعنی یہ ان شہیدوں کا لہو ہے اس وطن کی مٹی میں، اس لیے میں اور آپ آرام سے یہاں پہ زندگیاں گزار رہے ہیں، میرے اور آپ کے بچے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو بس یہ کوئی کسی پر خدا نہ خواستہ یہ کوئی احسان. اور یہ ایک طرح سے میرا خیال ہے ان کے والد کے بہانے سے ان سب شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا اور ٹریبیوٹ پیش کرنے کا ایک بہانہ بھی ہمیں مل گیا. یہ تو ایک ثانوی سلسلہ ہے جو ظاہر اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ یہ کہ ہم ان کو سلام پیش کر سکتے ہیں، ہم انہیں یاد کر رہے ہیں آج کے دن، یہ ان کے آنے کے توسط سے کم یہ ایک ضرور بات ہوئی ہے. مائرہ وسیم آپ کو یاد ہوں گی، گزشتہ برس ایک چھوٹی سی معصوم بچی، بہت تیز باتیں کرنے والی، جس کا ایک انگ بات کرتا تھا، آنکھیں بات کرتی تھیں، زبان بولتی تھی، اور ماشاءاللہ جب وہ گفتگو کرتی تھی تو اس کا بھی ایک معصومانہ سا انداز ہوا کرتا تھا. اسے 5 کروڑ روپے کی ضرورت تھی. اس کا ایک پھیپھڑا ایک ایسی بیماری تھی جو بہت کم ہے پاکستان کے اندر، اور وہ کھایا جا رہا تھا بیکٹیریا کی طرف سے، اور ممکن تھا. اس کے والدین یہاں آئے، پھر ہم نے بعد نظر سریام میں بھی 11th آر میں بھی اس کا ذکر بھی کرتے رہے، اسے مدعو بھی کرتے رہے اور اس کے بارے میں بتاتے رہے بار بار. تو الحمدللہ اس کے کچھ ہی مہینوں بعد اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اسے اس کے والدین امریکہ لے گئے. اب وہ پچھلے تقریباً 7-8 ماہ سے بلکہ اس سے زیادہ میں زیر علاج ہے. اخراجات ظاہر ہے ابھی بھی اس کے چل رہے ہیں، لوگ مدد کر رہے ہیں، لیکن اور ضرورت ہے، اور وہ ظاہر ہے دن بدن زیادہ بیمار ہو رہی ہے، زیادہ کیئر کی، زیادہ علاج کی ضرورت ہے. تو وہ اس وقت امریکہ سے براہ راست موجود ہے ہمارے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ذرا ایک پیکیج یادوں میں کہ وہ بچی کیا تھی، کس طرح سے گفتگو کرتی تھی. پیکیج میں